نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. प्रॉफिट मोहम्मद अ ह्यूमन नॉट गॉड, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर थे, यकीनन अफजलुल बशर, बेहतरीन इंसानों में, लेकिन वो खुदाई का दर्जा नहीं रखते थे। कि इन आयत से हमें साफ वाज़ेह होता है, जिन आयत की हम इंशाल्लाह तफसीर करेंगे, और हम ये अपनी उसमें बैटल ऑफ ओहद की तफसीर में वाक़या पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको एक बार एज अ रिमाइंडर फिर से आयत की रोशनी में देखते हैं इंशाल्लाह ताला। रूट वर्ड्स देख लीजिए, अपने कुरान पाक ओपन कर लीजिए, तर्जुमे वाला अगर आपके पास मौजूद हो तो। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर एक रसूल, कद खलत मिन कब्ल रसूल, तहकीक गुजर चुके। खलत जो है ये खाली होना आपने सुना होगा, खा लाम वाव इसका रूट है, यानी गुजरना, यहाँ माना लिया है गुजरने का, किसी का इस हाल में होना कि उसकी वजह से, यानी उसके जाने की वजह से वो जगह या वो ज़माना खाली हो जाए। ठीक है, किसी के जाने से जो खला पैदा हो जाती है उसकी तरफ इशारा है। तहकीक गुजर चुके मिन कब्लिह रसूल, उनसे पहले कई रसूल। जी, मैं कोशिश करूंगी फुल वॉल्यूम में ही बोलूँ। सारी यहाँ से भी मेरी तरफ से फुल है वॉल्यूम ना, आप कोशिश करें नेटवर्क एरिया में भी आ जाए। अफा इम माता, क्या फिर अगर, माता वो मर जाएं। ठीक है, माता जो है ये मरने की तरफ इशारा करता है। क्या आप सबको आवाज क्लियर है या आप सबको भी हल्की आवाज आ रही है? नहीं, हम सबको तो क्लियर है। ठीक है प्रॉपर आ रही है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अफ़ इम माता, क्या फिर अगर वो मर जाएं, औ कुतिला, या वो कत्ल कर दिए जाएं। ठीक है, यहाँ कतला नहीं है, कुतिला है। कुतिला जो है ये पैसिव टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी उनको किसी और ने कत्ल किया हो। ठीक है, तो कत्ल कर दिए जाएं। इन कलब तुम, क्या पलट जाओगे तुम। इन कलब तुम है, काफ लाम बा इसका रूट है, हम पढ़ चुके हैं। कल्ब जो है दिल को कहते हैं, उलट फुलट होने वाली शय जो इंसान के जिस्म में मौजूद होती है, तो पलटने के लिए इस्तेमाल होता है ये, अपने एक्शन से पलटना। ठीक है, तुम पलट जाओगे अला अकाबिकुम। अकाब जो है अकबा से बना है, अकाब उसकी जमा है, अकबा कहते हैं एड़ी को। ठीक है, अपनी एड़ियों के बल तुम फिर जाओगे, इस रास्ते को छोड़ दोगे। ये सवाल किया जा रहा है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको छोड़ जाते हैं तो क्या तुम इस काम को छोड़ दोगे या अपने ईमान को छोड़ दोगे। वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि, और जो कोई पलट जाएगा अपनी दोनों एड़ियों पर, फलन, तो हरगिज नहीं, यजुर्रल्लाह, वो नुकसान देगा अल्लाह को। इसमें भी ज़ाद रा रा इसका रूट है, ज़रर पहुंचाना, तकलीफ या नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं देगा अपने ईमान से फिरने पर, शैअन कुछ भी। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, अनकरीब जजा देगा, बदला देगा अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को। शाकिर, यहाँ पे शाकिरीन आया है, शाकिर की जमा, शाकिर कौन होता है, शुक्र करने वाला। वमा कान लिनफ्सिन, नहीं है, लिनफ्सिन किसी नफ्स के लिए, किसी भी जान के लिए पॉसिबल नहीं है, अन तमूता कि वो मर जाए, यानी कि वो अपनी मर्जी से मर जाए, अपने इख्तियार से मर जाए, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के इज़्न के साथ ही ये पॉसिबल है। किताबम मुअज्जला, ये लिखा हुआ है एक मुकर्ररा वक्त तक, यानी आपकी मौत आपके मुकर्ररा वक्त से पहले नहीं हो सकती, सबका वक्त लिखा हुआ है। अजल जो चीज़ लिखी हुई होती है, प्री डिटरमाइंड। वमन युरिद, और जो कोई चाहता है, इरादा करता है, सवाब दुनिया, बदले का दुनिया के। ठीक है, दुनिया और सवाब जो है वो बदले के लिए इस्तेमाल होता है। दुनिया का बदला जो चाहता है, नुती ही मिनहा, हम देते हैं उसे उसमें से। ठीक है, वमन युरिद सवाब अल आखिरा, जो कोई चाहता है सवाब आखिरत का, नुती ही मिनहा, हम देंगे उसे उसमें से। वसनजजी, अनकरीब हम जजा देंगे शाकिरीन, शुक्र करने वालों को। वकअय्य मिन नबिय्यिन, और कितने ही नबियों में से, क़ातला, जंग की, यानी कितने ही नबी ऐसे गुजर चुके हैं कि जिन्होंने जंग की, मअहू,
ان کے ہمراہ یعنی ان نبیوں کے ساتھ کون تھے؟ ربیون، رب والے، ٹھیک ہے، ربی کی جمع ہے ربیون۔ ربی جو ہے اگر آپ دیکھیں گے اس کے تین معنی لیے جاتے ہیں، لارج گروپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ 10,000 لوگوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، گروہ کثیر کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ابن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ ہزارہ لوگ اس سے مراد ہیں، ایک بڑی جماعت۔ پھر حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ فقہا اور علماء اس سے مراد ہیں، یعنی اللہ والے اور رب والے۔ اور تیسرا معنی لیا جاتا ہے اس کا ڈیووٹڈ لوگ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتے ہیں، پوری طرح سے کمیٹڈ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے رب والے ان انبیاء کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، فما وہانو، تو نہ انہوں نے سستی دکھائی۔ وہن، وہن کہتے ہیں موت کے خوف کو اور زندگی کی محبت کی وجہ سے جو انسان میں کمزوری پیدا ہو جائے، ارادے کی کمزوری کا ہونا۔ لما اصابہم، اس کے لیے جو پہنچا انہیں، سواد و باء اس کا روٹ ہے پہنچنا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وما ضعفو، اور نہ وہ کمزور پڑے۔ ضعف، ضعف جو کمزوری کو کہتے ہیں، ضعیف کمزور انسان، ٹھیک ہے، تو یہاں اس آپ دیکھیں گے جسمانی کمزوری کی طرف اشارہ ہے، سستی، کسل مندی، ڈھیلا پن، ٹھیک ہے، فزیکل ویکنس۔ ومستکانو، اور نہ وہ دبے، ٹھیک ہے، استکانو جو ہے سکانہ اس کا روٹ ہے ٹھہر جانا، رک جانا، حرکت ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ سب ہم آلریڈی جانتے ہیں الحمدللہ۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ وما کان قولہم، نہ تھی ان کی بات، الا مگر، ان قالو، یہ کہ انہوں نے کہا، یعنی وہ لوگ جو نہ ضعف دکھاتے ہیں، نہ تھکان دکھاتے ہیں، نہ کمزوری دکھاتے ہیں، وہ کیا دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، ٹھیک ہے، زال نون باعث کا روٹ ہے گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذنوب گناہوں کی جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، زمبن سنگولر اور ذنوب اس کی جمع ہو گئی، ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا، اور ہمارے اسراف کو، ہماری زیادتی کو، فی امرنا، ہمارے معاملے میں، یعنی ہم نے اپنی زندگی میں اپنے کسی بھی کام میں جو زیادتی کی ہے یا اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اس کو، وثبت اقدامنا، اس کو معاف فرما، وثبت، اور جما دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، ونصرنا، اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہیں، ٹھیک ہے، کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، تو عطا کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، کیا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، یعنی انہیں دنیا کی زندگی میں بھی ثواب حاصل ہوا، وحسن ثواب الآخرہ، اور اچھا ثواب آخرت کا بھی، ٹھیک ہے، دنیا کا ثواب اور آخرت کا حسن ثواب ان کو عطا کیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین، ان کی جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یعنی تم کافروں کی بات مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، را دال دال اس کا روٹ ہے رد کرنا، ریجیکٹ کرنا، یا پھر واپس لوٹانا، کسی چیز کو پھیر دینا، تو وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں پر، ٹھیک ہے، تمہاری دونوں ایڑیوں پر تمہیں واپس پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم پلٹ جاؤ گے خاسر ہو کر، خسارہ پانے والے ہو کر، خسارہ نقصان کو کہتے ہیں، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، تمہارا ولی ہے، وہو خیر الناصرین، وہ بہترین ہے مدد کرنے والوں میں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ان قریب ہم ڈال دیں گے، لام قاف اور یا اس کا روٹ ہے القا، ڈالنے کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ملاقات بھی اس سے ملا ہے، بنا ہے، ملاقات آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، روٹ اس کا سیم ہی ہے، یعنی ڈال دینا، کسی سے ملنا، کسی سے جا کے جڑ جانا، اگر اس کا معنی لیں تو ان قریب ہم ڈال دیں گے ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الرعب، رعب ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، رعب کیا چیز ہوتی ہے؟ خوف کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈر، ہیبت، کسی کی دھاک بٹھا دینا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں تمہاری دھاک بٹھا دی جائے گی، بما اشرکو، کیا وجہ ہے اس کی؟ بوجہ اس کے جو انہوں نے شرک کیا، انہوں نے شریک ٹھہرایا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، اس کو جو نہیں اس نے نازل کی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نازل نہیں کی، بھی اس کے ساتھ، سلطانہ کوئی دلیل،
ٹھیک ہے، سلطان کیا چیز ہوتی ہے؟ جو بالکل کلیئر کر دے، واضح کر دے، آپ کے سامنے اپنی دلیل پیش کرے، ٹھیک ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ ہے ان کا آگ، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، کتنا برا ہے۔ بئسما میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کے لیے، کسی چیز کے بڑا چڑھا کے بتانے کے لیے، یا اس طرح جیسے کتنا ہی برا کام کیا اس نے، ٹھیک ہے، یا کتنا ہی خوبصورت انسان تھا وہ، تو ایسے ہی کتنی بری، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ مسوا ٹھکانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کا ٹھکانہ ہونا، کسی کے پاس جہاں پہ انسان لوٹ کر جاتا ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، ظالم لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق سچا کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے، وعدہ اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ جب تم قتل کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ حسّا یحسو کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا، تہس نہس کر دینا، یعنی اپنے دشمنوں کی تم جڑیں کاٹ رہے تھے، بِإِذْنِهِ اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب بزدلی دکھائی تم نے، حتیٰ اذا فشلتم، ٹھیک ہے، تو بزدلی دکھانے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وتنازعتم، اور جھگڑا کیا تم نے، تنازع کیا تم نے آپس میں، فی الامری رسول کے بارے میں، اس حکم کے بارے میں جو رسول نے تم کو دیا تھا، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ، اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد، ما اراکم ما تحبون، جو اس نے دکھایا تمہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا تھا، ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے، مراد ہے مال کی طرف، جب تم نے مال دیکھا تو تم نے بزدلی بھی دکھائی اور آپس میں جھگڑا کیا، ٹھیک ہے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی ہے، سب کے سب نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں دنیا کو، ومنکم من یرید الآخرہ، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آخرت چاہتے ہیں، ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے پھیر دیا تم کو، ٹھیک ہے، صرفہ پھیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اس نے درگزر کیا تم سے، یعنی یہ ان کے لیے آزمائش کے طور پر ان کے سامنے آیا تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب مومنوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا تو اللہ تعالیٰ نے درگزر بھی فرما دیا، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ فضل والا ہے مومنوں پر، اس تسعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، تسعدون صاد عین دال اس کا روٹ ہے، بلندی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور مشقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی بلند مقام پر مشقت کے ساتھ چڑھنا، تیزی سے چڑھنا، ولا تلونا، اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے، تلونا لام یا نون اس کا روٹ ہے، موڑنے کے لیے، پلٹنے کے لیے، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ کسی چیز کو موڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ میں الا آ جائے تو یعنی دوسرے کی طرف پلٹنا، کسی اور کی طرف متوجہ ہونا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، الا احدن کسی ایک کو، والرسول اور رسول، یدعوکم وہ بلا رہے تھے تم کو، ٹھیک ہے، دال عین واو اس کا روٹ ہے، پکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلا رہے تھے تمہیں، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دے رہے تھے مومنوں کو، فاصابکم تو اس نے دیا تمہیں، پہنچایا تمہیں، ثواب اس کا روٹ ہے، ثواب بھی اسی سے بنا ہے، اس نے کیا پہنچایا تم کو، غمن غم پہنچایا، بھی غمن ساتھ غم کے، یعنی غم کے اوپر غم، ایک کے بعد ایک ٹریجڈیز ہوتی رہی، ایک کے بعد ایک حادثے ہوتے رہے، بیڈ نیوز آتی رہی، کیوں، اس کی کیا وجہ رہی، لِکَیْلَا تاکہ نہ رہے، تحزنو تم رنج میں، حزن غم کے لیے استعمال ہوتا ہے، رنج کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رنج رنجیدہ ہونا، انسان جب سوچ میں پڑ جاتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز کو یاد کر کے، سیڈ ہونا، ٹھیک ہے، تاکہ تم سیڈ نہ رہو، علی ما فاتکم اس پر جو فوت ہو گیا تم سے، یعنی چھن گیا تم سے، ولا ما اصابکم اور نہ جو پہنچا تمہیں، واللہ خبیر اور اللہ تعالی خوب خبر رکھنے والا ہے، بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو، ثم انزل علیکم من بعد الغم پھر اس نے اتارا تم پر، من بعد الغم غم کے بعد، امنتن یعنی ایک بار جب آپ کو غم پہنچ رہا ہے میدان جنگ میں ہی، اس نے اس کے بعد آپ پر امن بھی پہنچایا، امنتن نعاسن، نعاس جو ہے کس کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پہ، اونگ کے لیے، نون عین سین اس کا روٹ ہے، اونگ طاری ہونا، جیسے نیند کے آنے سے پہلے ہمیں غنودگی محسوس ہوتی ہے نا، جسم ہمارا ڈھیلا پڑ جاتا ہے، حواس سست ہو جاتے ہیں،
آنکھیں بند سی ہونے لگتی ہیں، سر میں بوجھل پن محسوس ہونے لگتا ہے، تو یہ نیند کے پہلے کا درجہ ہے اونگ آنا. تو تمہیں امن کی اونگ نے ڈھانپ لیا. یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب تم لڑائی کر رہے تھے اور تم غم زدہ تھے. ٹھیک ہے. یغشا ڈھانپ لیا. طائفۃ منکم ایک گروہ کو تم میں سے. دونوں گروہ جو فائٹ کر رہے تھے ان میں سے ایک گروہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ اونگ طاری کر دی. وہ طائفتن اور ایک گروہ قد اہمتہم اور وہ دوسرا گروہ جو تھا تحقیق فکر میں ڈالا انہیں. ٹھیک ہے. ہم فکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم محسوس ہونا، ہم اور غم آپ نے سنا ہوگا ایک ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی فکر ہونا. آپ اپنی جانوں کی فکر کرنے لگے، وہ ان کے نفسوں کی. ٹھیک ہے. مینلی یہ فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انفسہم ان کے نفس، یظنون باللہ وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، غیر الحق وہ ناحق گمان کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں سوچنے لگے. نعوذ باللہ. ظن الجاہلیہ ایسا گمان جو جاہلیت کا تھا، یعنی ایمان والے ایسا نہیں کرتے. یہ ایسا سوچنا کہ اگر واقعی یہ رسول ہوتا تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا، ہم شکست نہ کھا رہے ہوتے، ہمیں چوٹ نہ پہنچتی، یہ گمان ان کے دل میں آنے لگے، ایمان والوں کے دل میں بھی اور منافقین کے دلوں میں تو آتے ہی ہیں. یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء کیا ہے ہمارے لیے معاملے میں سے کوئی چیز، یعنی کیا ہمارا بھی اختیار ہے کہ ہم کوئی فیصلہ لے سکے، ہم کچھ کر سکے یا ہم جیت سکے. قل ان الامر کلہ للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے معاملے کا اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے. یخفون فی انفسہم وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں، ما لا یبدونا نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے آپ کے لیے، یعنی وہ اپنے دلوں میں جو چھپا رہے تھے وہ آپ پر ظاہر نہیں کیا، آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. یقولون وہ کہہ رہے تھے، لو کان لنا من الامر شیء اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ بھی، یعنی اگر ہم کوئی اپنی سے رکھتے ہوتے، ما قتلنا ہا ہونا یہ منافقین کا قول ہے کہ ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے اس جگہ میں، اگر آپ ہماری بات مان لیتے، عہد میں نہ جا کے ہم لڑائی کرتے، اگر ہم گھر میں ہی رہتے تو کیا ہوتا، ہم قتل نہ کیے جاتے، ہم یا پھر ہم جنگ میں شریک ہی نہ ہوتے تو آج زندہ ہوتے، آج ہم پر یہ حالت نہیں ہوتی. قل لو کنتم فی بیوتکم اللہ تعالیٰ ان کے اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ کہہ دیجئے اگر ہوتے تم اپنے گھروں کے اندر، لبرز الذین البتہ نکل پڑتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل جن لوگوں کے اوپر موت لکھ دی گئی تھی وہ اپنے گھروں سے ویسے بھی نکل جاتے اگر تم جنگ کے لیے نہیں جاتے. الا مضاجعہم اپنے موت کے مقام کی طرف جہاں تم کو مرنا ہے. ٹھیک ہے. مزاجے کیا چیز ہوتی ہے؟ مزاجے جو ہے یہاں پہ اس کا روٹ ہے زواد جیم اور عین، بستر خوابگاہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ اشارہ موت کی طرف ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور تاکہ وہ خالص کر دے. محسا خالص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوتاہیوں سے پاک کرنا، جو تمہارے دلوں میں ہے شکوک و شبہات ان کو دور کر دے. واللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تمہارے سینوں کے بھیدوں کو. ان الذین تولوا منکم بے شک وہ جو پھر گئے تم میں سے، یوم جس دن، التقل جمعان دو گروہ آمنے سامنے آئے، انما استزلہم الشیطان بے شک پھسلایا تھا انہیں شیطان نے، یعنی جو دو گروہ تھے جو کمزوری دکھا رہے تھے ان کو شیطان نے پھسلایا، ان کو کمزور کیا، ببعض ما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو نافرمانی کی تھی ان لوگوں نے اس کے نتیجے میں اب شیطانی وسوسے اور زیادہ آنے لگے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ان کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت بردبار ہے. اب اس کی تفسیر دیکھ لیں کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے انسیڈنسز اس میں آئے ہیں تو آپ لوگوں کو آیات سمجھ میں نہ آئی ہوں، تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان آیات کو دیکھتے ہیں. وما محمد الا رسول فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک بشر ہیں، وہ رسول ہی ہیں. ٹھیک ہے. ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، جیسے ہم نے اس انسیڈنٹس میں بھی پڑھا تھا، ہم نے واقعات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑا دی گئی تھی اس مورچے میں، احد کے میدان میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے.
تو ایسا نہیں تھا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں تھا. حالانکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، ان کا مقام بلند ہے، لیکن فرمایا کہ وہ ایک رسول ہی ہیں. ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کے برابر ہیں، نہ ہی اس کی صفات میں شریک ہیں کہ ان پر موت نہ آئے. انسانوں پر موت آتی ہے تو رسولوں پر بھی آتی ہے. تو ان سے پہلے گزر چکے ہیں لوگ، کئی رسول گزر چکے ہیں. کیا پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، جیسے جنگ احد میں خبر مشہور ہوئی، تو تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، کفر میں چلے جاؤ گے، تم نعوذ باللہ مرتد ہو جاؤ گے کہ یہ دین سچا نہیں ہے اور اس کا نبی قتل ہو گیا تو اللہ نے مدد نہیں کی، ہماری مدد کون کرے گا؟ تو نعوذ باللہ کیا کرو، اپنے آپ کو دین سے پھیر دو، ان لوگوں کی بات مانو جو اس ٹائم غالب ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آج کل کے ٹائم پہ بھی ایسا سچویشن آئے کہ آپ کو موت کا خطرہ ہو اور آپ یہ سوچیں کہ اپنا کیا کہتے ہیں دوسرے لوگوں کا جو دین ہے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ ان کو مان لیں، مرتد ہو جائیں تاکہ آپ بچ جائیں، اور اس دین میں کوئی سچائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. نعوذ باللہ کوئی ایسی بات آپ کے دل میں آئے جس میں آپ ایمان کا یا اسلام کا ٹیسٹ کرنا چاہیں، اس چیز سے بچیے، کیونکہ ہر انسان کے اوپر موت طاری ہونی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آنی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دین چھوڑ دیں گے، اللہ کی عبادت سے منصرف ہو جائیں گے، اپنا مشن چھوڑ دیں گے، تو کیا ہوگا؟ جو پلٹ جائے اپنی دونوں ایڑیوں پر، جو مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا. کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کوئی کوئی نقصان نہیں کر سکتا. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ جزا دے گا شکر گزار لوگوں کو، وہ لوگ جو شکر کرتے ہیں، جو جمے رہتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں کچھ امپورٹنٹ باتیں اور لیسنز سمجھ میں آتے ہیں. سب سے پہلا لیسن یہاں پہ کہ ایمان بندے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دین پر اس لیے قائم ہو کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا طریقہ ہے، یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی شخصیت یا کسی انسان یا لیڈر کے خاطر دین کو فالو نہیں کر رہا. آپ سے کسی لیڈر نے کہا یا آپ کسی کو پسند کرنے لگے تو آپ اس کی وجہ سے دین کو نہیں اپنائیں گے کہ یہ کتنا بہتر انسان ہے اور ہم جیسا یہ کرتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی تحقیق نہیں کر رہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. ایسا شخص ہی دراصل مومن کہلانے کا حقدار ہے جو ہر چیز سے اوپر اٹھ کر اللہ کو پہچانے اور اس پر کچھ بھی کر گزرے. یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کر بیٹھے انسان، کتنے بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے وہ اپنے دین کو نہ چھوڑے. تو یہ سب سے پہلا لیسن ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمیں خالص اللہ کے لیے ایمان لانا ہے، نہ کہ کسی انسان کے لیے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر ایک دوسرا امپورٹنٹ لیسن یہاں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر یا رسول اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہتر مخلوق ہیں، چنے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن آپ بھی انسان ہیں. اسی لیے آپ پر وہ ساری چیزیں گزری جو انسانوں پر گزرتی ہیں. خوشی کے مواقع بھی آئے، غم کے بھی آئے، آپ کی اولاد بھی فوت ہوئی، آپ یتیم بھی ہوئے، آپ زخمی بھی ہوتے ہیں، جنگ میں چوٹ بھی لگتی ہے آپ کو، اور آپ اپنی عمر پوری کرنے کے بعد فوت بھی ہوتے ہیں. تو ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک مقرر وقت رکھا ہوا ہے. سورہ فاتر کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ نہیں عمر دیا جاتا کوئی بھی عمر دیا جانے والا، اور نہ اس کی عمر میں سے کچھ کم کیا جاتا ہے، مگر یہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی آپ کا اور میرا اور ہم سب کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد کوئی اللہ کے پاس جانے والا ہے. ٹھیک ہے؟ سورہ انعام میں بھی آتا ہے کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر موت کا وقت مقرر کیا اور ایک طے شدہ وقت اس کے پاس ہے. یہاں پر یہ واقعہ بھی سن لیجئے. واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، یعنی جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اس وقت مدینہ میں کیا حال ہوا لوگوں کا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کے درمیان جب یہ خبر آئی تو وہ شدید شوق میں چلے گئے کہ بہت بڑا صدمہ تھا یہ ان کے لیے. حضرت عمر اپنے جذبات کو قائم نہ رکھ سکے اور کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران گئے تھے. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے 40 راتوں کے لیے، ہم نے جیسے پڑھا تھا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اللہ کے پاس گئے ہیں اس کی ملاقات کے لیے، اور اپنی قوم سے وہ 40 سال 40 دن تک غائب رہ کر پھر واپس آ گئے تھے. حالانکہ ان کی قوم ان کو جو ان کی قوم تھی، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد باقی کے لوگ بھی شکوک و شبہ میں گرفتار ہو گئے تھے، صدمہ بھی تھا اور یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے.
اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ داخل ہوتے ہیں اور سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو دیکھتے ہیں جو اس وقت دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، آپ کے رخ انور سے چادر ہٹاتے ہیں، چہرے کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک بار جب ابھی آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ زندہ ہیں یا دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر دوبارہ آپ کی موت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ پر آ چکی۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ برہان دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اپنے سینسز کو قابو میں پا کر وہ باہر تشریف لے کر جاتے ہیں اور لوگوں میں خطبہ کرتے ہیں، کہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں کیا، یہی آیت پڑھتے ہیں کہ وما محمد الا رسول، کہ تم میں سے جو شخص بھی محمد کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد کی وفات واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمد نہیں مگر ایک رسول، ٹھیک ہے، تو یہ آیت آگے وہ پوری تلاوت کرتے ہیں، تو صحابہ جو اب تک غم کے مارے حیران اور پریشان تھے، انہیں حضرت ابو بکر کا یہ خطاب سن کر یقین ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل بھی کی ہوئی ہے قرآن میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ہی یہ آیت نازل فرما دی تھی تاکہ آپ کے جانے کے بعد یہ فتنہ نہ اٹھ جائے کہ رسول اللہ اللہ کے پاس گئے ہیں، واپس آئیں گے، کیونکہ آپ نبی ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا، وہ تو علم الغیب تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بتاتا تھا۔ اب یہاں پر ایک فتنہ کریٹ ہو سکتا تھا، اسی لیے یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں نازل فرما دی، اور لوگوں نے اس آیت کو ایسا سمجھا جیسے یہ پہلے پڑھی ہی نہیں، فرسٹ ٹائم وہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہر جگہ جہاں پہ کسی پہ نظر پڑتی تو ہر شخص یہی آیت پڑھتا ہوا نظر آتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر ایک امپورٹنٹ لیسن یہاں سے تیسرا ہمیں کیا ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھنا، کہ وہ اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں اور ہم ان سے دعائیں کر سکتے ہیں، وہ ہماری دعائیں سن سکتے ہیں، یہ شرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ یہ سمجھنا کہ آپ پر موت نہیں آئی، یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے، آپ کو حاضر ناظر سمجھنا۔ اس کے علاوہ جیسے انسان سمجھتا ہے نا کہ قبر ایک طرح سے بت بنا دی جاتی ہے، اس کو پوجا جاتا ہے، اس سے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو انسانوں کی ہمیشہ یہ کمزوری رہی ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر کسی حد پر خود کو نہیں روکتا اور یہیں سے شرک جنم لیتا ہے۔ تو اس آیت کو یہاں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب جس شخص سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں یا عقیدت رکھنے لگتے ہیں، اس کی ہر بات کو ماننے لگ جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ وہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، وہ جو غلط کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے سب کچھ مان لو۔ تو یہ شخصیت پرستی ہوتی ہے جو انسان کو شرک تک لے جاتی ہے۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ساتھ شرک کرنے کے لیے ان کو کہ آپ اللہ کا شریک ٹھہرائیں، اس تک کو منع کیا گیا ہے، جہاں ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں اس بات کے بغیر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان سے بڑھ کر چاہیں، یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں آپ سے سب سے زیادہ محبت رکھنی ہے۔ وہیں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقام میں فرق کرنا سیکھو، اس کو پہچانو کہ اللہ کا کیا مقام ہے اور اس کے نبی کا کیا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں نیت کی خرابی کی بھی تردید کی گئی ہے کہ انسان صرف اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے ہی ہر کام کرے، یہاں تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش تک کرنے کے لیے کوئی کام نہ کریں۔ یعنی آپ اگر آپ کو کوئی استاد ہے یا آپ کا کوئی بڑا ہے تو یہ نہ سوچے کہ آپ اس کو خوش کریں گے، اس کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کریں گے، آپ کا عمل صالح صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو شکر گزار میں شامل فرماتا ہے اور ان کے لیے فرماتا ہے کہ بہترین جزا ہے ان لوگوں کے لیے۔ پھر فرمایا وما کان لنفس ان تموت، کہ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے کسی نفس کے ہاتھ میں کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، کوئی انسان نہیں مر سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، ملک الموت کو اللہ کی طرف سے حکم نہ ملے کہ فلاں کو فوت کر لیا جائے تب تک کوئی اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ کتاباً معجلہ یعنی لکھی ہوئی ہے، یہ چیز موت کا وقت مقرر ہے، وہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے،
سورہ انعام میں آتا ہے نا، موت کے وقت مقرر ہے، اس کا فیصلہ اسی رب نے کیا ہے۔ یہاں پر ایک بہترین مثال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جنگ کرتے ہوئے گزار دی، تقریباً 100 کے قریب جنگوں میں آپ نے حصہ لیا۔ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تلوار یا نیزے کا نشان موجود نہ ہو، لیکن ان کی موت وہاں نہیں آتی ہے، ان کی موت اس جگہ لڑتے ہوئے نہیں آتی ہے، بلکہ آپ کو بستر مرگ پر موت آتی ہے۔ یعنی موت کا وقت بھی اور جگہ بھی انسان کی لکھی ہوئی ہے، اگر کسی کو موت آنی ہوتی تو آپ کو آتی، کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ جیسے ہم ڈرتے ہیں نا کہ اللہ کے راہ میں لڑنے نکلیں گے، کچھ بولیں گے تو کہیں ہمیں کوئی مار نہ دے، ہم ختم نہ ہو جائے، ہمیں اپنی جان کی پرواہ رہتی ہے۔ یہ تو صحابہ کیا تھے، ان کو پتا تھا موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی شخص ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کیا فرماتا ہے کہ جو ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے دنیا کا ثواب، ہم دیں گے اس کو دنیا میں سے، اور جو چاہتا ہے آخرت کا ثواب، ہم اس کو دیں گے اس میں سے۔ یعنی جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا ملے گی، جو آخرت چاہتا ہے اسے آخرت ملے گی، اور یہ جزا ہے شکر کرنے والوں کا۔ جو شخص اللہ کی خاطر لڑتا ہے آخرت میں جزا پانے کے لیے، اس کا عمل بھی فرق ہوگا۔ جیسے آپ سمجھے اس بات کو، کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں کہ جس سے لوگ آپ کی تعریف کریں، تو آپ وہ کام تب تک ہی کریں گے جب تک لوگوں کے درمیان ہے یا لوگوں میں آپ کی واہواہی ہو رہی ہے۔ پر اگر آپ کوئی نیک کام، یا آپ کوئی صبر کا تقاضا، یا کسی غلط الفاظ کو استعمال نہ کرنا، کوئی بڑے سے بڑی قربانی آپ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں اس کی جزا ملے، تو آپ کے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، آپ کی اخلاص میں بہت فرق ہوگا، کیونکہ انجام میں بھی فرق ہے۔ تو دنیا کے فائدے کے لیے جو انسان لڑتا ہے، اس کو دنیا میں بھی کچھ فائدہ دے دے گا، اس کی ہو سکتا ہے ناموری ہو جائے، لوگ اسے کہنے لگے کہ بہت بڑا مجاہد ہے، بہت زیادہ دین سمجھنے والی ہے، کوئی بھی ایسا جو آپ کا لیبل لگ جائے گا، لیکن انجام مختلف ہوگا۔ ٹھیک ہے، سورہ شعراء میں بھی آتا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی اپنے عمل کا بدلہ آخرت میں لینا چاہتا ہے، اس کے کھیت میں تو ہم اور زیادہ اضافہ کر دیں گے، لیکن جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی اپنے اعمال کا بدلہ وہ دنیا میں ہی لینا چاہتا ہے، تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ یعنی انسان دنیا میں زیادہ سے زیادہ کیا پا سکتا ہے؟ آپ خود سے یہ سوال کریں کہ ہم نے کوئی نیک کام کیا اور پھر اسے لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹ دیا، ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ نکالتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں کچھ بھی، تو ہم لوگوں کے بیچ میں چاہتے ہیں اس کا چرچا ہو جائے۔ ہمارا قرآن پاک مکمل ہوا یا رمضان میں ہم نے کتنے ہی قرآن پاک کمپلیٹ کیے، پھر ہم لوگوں کے بیچ میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، تو ہمیں کتنا اس کا ریوارڈ مل جائے گا دنیا میں؟ ہمیں آخرت میں ریوارڈ چاہیے یا دنیا میں؟ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے۔ اگر ہم اس نیکی کو پریزرو کر کے رکھتے ہیں، اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جتنی بہترین آپ کی اور میری نیت ہوگی، اتنا زیادہ ہمیں ریوارڈ ملنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو دنیا میں حصہ مل گیا، تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ جو عاجلہ چاہتا ہے، یعنی جلدی ملنے والا فائدہ چاہتا ہے، تو ہم اس کو جلدی دے دیں گے جو ہم چاہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں ریوارڈ دے گا، جتنا وہ چاہے گا آپ کو مل جائے گا اگر آپ دنیا میں چاہتے ہیں۔ جیسے آپ بہت لوگوں کو دیکھیں گے نا، جو اللہ کو نہیں مانتے پھر بھی وہ پھل پھول رہے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ دکھے گا آپ کو، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، پھر ان کے پاس اتنی نعمتیں دنیا کی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کا سب کو ان کا رزق کا حصہ مقرر کر رکھا ہے، پھر ہم اس کے لیے ٹھکانہ جہنم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں آگے کہ جس میں وہ جا پڑے گا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، اور جو آخرت کا ارادہ رکھے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا، جیسی کوشش کرنی چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں، جیسی کوشش اسے کرنی چاہیے جو اس کے رسول نے اس کو سکھائی، جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہمیں بتایا ہے، وہ مومن بھی ہوگا، یعنی ایمان والا بھی ہوگا۔ صرف نیکیاں اور اللہ کو نہ ماننا، کسی بھی مذہب کا ہونا، اللہ کو بنا مانے نیکیاں کرنا اور یہ سوچنا کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ پیراڈائز کے حقدار ہو جائیں گے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ جو درست رکھنا ہے وہ ایمان کا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی۔ تو انسان جو نیت رکھتا ہے، جو ارادہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ جو کوئی نیکی کرتا ہے، اس نیت کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ کہ یہ ایک امپورٹنٹ لیسن تھا جو آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما۔ یہ اصل میں دنیا کی شہرت نہیں مراد یہاں پہ، یعنی دنیا میں آپ کا سٹیٹس ہو جائے یا نام ہو جائے، یہ مراد نہیں ہے ہم اس دعا سے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ دنیا میں ہمیں نیکی کی اور توفیق ملے، ہمیں امن ملے، ہم آپ کی اطاعت پر جمے رہیں، تو دنیا اور آخرت
جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جیسے دنیا اور آخرت، آپ اس کو ایسے امیجن کریں کہ ایک نارتھ ہے اور ایک ساؤتھ ہے. ٹھیک ہے. جو نارتھ جانا چاہے گا وہ ساؤتھ نہیں جا سکتا، جو ساؤتھ جانا چاہے گا وہ نارتھ نہیں جا سکتا. لہٰذا آپ کی نیت جس چیز کو پانے کی ہے تو آپ کو صرف وہی مل سکتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آخرت ملے تو آپ کو آخرت ہی ملے گی. لیکن جیسے ہم نے اس دعا میں پڑھا کہ آپ کو بہتری دونوں جہاں کی مانگنی ہے، اس دنیا کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی آخرت تک آپ کو بہتر بنانی ہے. یعنی آپ کو جب اللہ کے پاس جانا ہے تو آپ کو یہ دنیا استعمال کر کے ہی جانا ہوگا، لیکن یہ دنیا آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس دعا کا یہ مقصد تھا سمجھانے کا آپ کو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نیت طلب آخرت کی ہو، اللہ اس کے دل میں دنیا کی طرف سے بے نیازی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اس کے اندر اطمینان آ جاتا ہے، دنیا کی ہرس، لالچ، دنیا کے پیچھے دوڑنے کی تکلیف اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی پریشانی کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. جو دنیا سے بے نیاز ہو گیا، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آ رہی ہے. اور جس کی نیت طلب دنیا کی ہو تو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی ہر وقت دنیا کی ضروریت اس کے دماغ پر چھائی رہتی ہے. دنیا ہونے کے باوجود بھی نہ ہونے کا احساس، چھننے کا احساس، زیادہ کا احساس اس پر غالب رہتا ہے. اس کی جمعیت خاطر کو پراگندہ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اس کے خیالات بکھر جاتے ہیں. ہر وقت ایک ذہنی ٹینشن رہنا. دنیا میں دنیا میں سے اسے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے. یعنی آپ کتنا ٹینشن لیتے رہیں، دن رات سوچتے رہیں کس طرح آپ کو اپنا اماؤنٹ سرپلس کرنا ہے، کس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ دنیا کمانی ہے، لیکن آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے. لہٰذا کیا کریں؟ اپنی سی کوشش کر کے باقی اپنا ٹائم اور اپنی نیت، اپنا ارادہ، اپنے ریسورسز اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیں. جو شخص کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے ساتھ احسان جتانے کی نیت کبھی نہ کریں. اس کو کبھی یہ نہ سوچیں کہ وہ سب کے بیچ میں یہ بتائے یا آپ کی ناموری ہو. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا اعمال ضائع ہو جائے گا. وہ نیکی جس رفتار سے آپ نے کمائی ہوتی ہے اسی رفتار سے وہ لاس بھی ہو جائے گی. اسی لیے یہاں سے یہ لیسن ہم کو ملتا ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے سیریس ہونا ہے، کہ آخری دم تک آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، نہ کہ یہ کہ آپ دنیا کیسے کمائیں. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بہترین بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. کہ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا ملے گی. تو ثابت قدم رہنے والے لوگ تو جنگ احد پر بھی جو جمے رہے تھے، اسپیشلی ان کی طرف اشارہ ہے جو درے سے نہ ہٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے بعد وہیں کھڑے رہے، اپنی اطاعت میں جمے رہے، تو ان کے لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا کرے گا، ان کو مزید دنیا میں سے حصہ ملے گا. تو شکر کیا ہوتا ہے؟ احسان پہچاننا اور اس کو لوگوں کے درمیان عام کرنا بھی. جیسے جس کا شکر ادا کیا جائے اس کے لیے آپ کے دل میں عاجزی ہو، آپ کو شکر گزاری کی فیلنگ ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو اپنے والدین کا شکر ادا کرنا ہے تو کس طرح سے؟ کہ آپ ان کے احسان کو مانیے، ان کے سامنے ہمبل رہیے. ٹھیک ہے، تکبر نہیں کرنا، آپ کو ناشکراپن نہیں کرنا کہ آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. جیسے نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی، اگر ہم سے کوئی چیز چھن جاتی ہے تو یہ سوچنے لگتے ہیں آج تک ملا ہی کیا ہے، میں نے تو دکھ ہی دکھ دیکھے ہیں زندگی میں، کہ یہ چیز ناشکری میں آ جاتی ہے. تو شکر کیا ہے؟ عاجز ہونا اس کے سامنے، پھر اس سے محبت کرنا، پھر اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، اس کے احسان کا ذکر کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نعمت کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا، کہ جس نے آپ کو یہ نعمت دی ہے اس کی تعریف بھی کی جائے لوگوں میں، پھر اس نعمت کا استعمال اسی طرح کرنا جس طرح وہ پسند کرے. یہی شکر کی بیسک بنیاد ہے. یہ 5 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے، ان کو ضرور نوٹ کریں، یاد کریں اور اپنے ہر عمل میں شکر لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہترین جزا دے گا ان لوگوں کو جو شکر گزار ہوں گے. اور آخر میں ہمیں یہ چیز جو ہے تسلی دے دیتی ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس فکر میں نہ رہیں کہ میرا کیا بنے گا، کل کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس کی پرمیشن کے بنا کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا کیا کوشش کریں؟ اللہ کو راضی کرنے کی. پھر اگلی آیت ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ. یہاں بتایا کہ بہت سے نبیوں کو کہ ہم رقاب ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا. یعنی کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ جنگ کی بہت لوگوں نے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ربی کون ہوتے ہیں؟ گروہ کثیر یا اللہ والے. تو ان جنگوں کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور بعض دوسرے انبیاء کو لڑنی پڑی تھی.
ٹھیک ہے. حضرت سمویل کے زمانے میں بھی جب جنگ ہوئی تھی تو جو وہ جنگ ہوئی تھی جیسے ہم نے پڑھا تھا وہ غزوہ بدر سے مشابہ رکھتی تھی. ٹھیک ہے. جو تالوت کی سرگردگی میں لڑائی ہوئی تھی ان کو لیڈر بنایا گیا تھا تو فرمایا کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ کثیر تعداد میں لوگوں نے مل کر جنگ کی اور وہ اللہ والے بھی تھے, اللہ کی خاطر لڑنے والے تھے, تو انہوں نے کوئی وہن نہیں دکھایا. یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے اسپیشلی ان لوگوں کو جو اس وقت میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز بھی جب بدل ہونے لگے لوگ تو ان کو بچایا گیا. اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ایک طرح سے ریمائنڈر بھی دیتا ہے کہ دیکھو پچھلے لوگوں میں بھی ایسا ہوا تھا, انہوں نے وہن نہیں دکھایا, ارادے کی کمزوری نہیں کی کہ کریں نہ کریں کیا فائدہ ہوگا کیا ملے گا, نہ کرنے سے کیا ہوگا. مطلب یہ ہے نا اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی نیکی کرنے سے پہلے ہی اتنے زیادہ سوال آتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا, مجھے کچھ بھی نہیں ملنا, نقصان ہو گیا, تو اوور تھنکرز جب ہم بن جاتے ہیں اس چیز سے روکا گیا ہے. جو ربانی ہوتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے ریوارڈ میں یا مجھے بدلے میں کیا ملنا ہے. تو ربی یعنی وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کر گزرے, اس کے ارادے میں کمزوری نہیں آئے. آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑی ہیزیٹیشن ہو رہی ہو, لیکن جیسے آپ کو یہ خیال آئے کہ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں آپ فوراً ایکٹیو ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کے راستے میں, یہاں پر آئے نا اس کے آگے کہ اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف ان کو پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا, وہ ڈاماڈول نہیں ہوتے, کسی چیز میں ارادے میں کمزوری نہیں دکھاتے. ٹھیک ہے. ضعف جو ہے فزیکل کمزوری کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, نہ وہ استکان دکھاتے ہیں, نہ وہ ٹھہرتے ہیں, نہ ہی وہ کسل مند ہوتے ہیں. پھر کیا احساس ہوتا ہے انہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کو جب زندگی میں تکلیف آ جاتی ہے, کچھ غم آ جاتا ہے, تو غمگین ہونے کے باوجود, زخموں سے چور ہونے کے باوجود رو دھو کر اٹھ کر کام شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھیں گے نا, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ میں بہت کچھ ہوا, ان کی لائف میں بہت بڑی ٹریجڈیز ہوتی ہیں, ان کی اپنی باڈی میں بہت چینجز آتا ہیں, یا کوئی ان کو زخم لگتا ہے, کوئی بیماری ڈائگنوس ہو جاتی ہے, پھر بھی وہ کام نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے. وہ ہٹتے نہیں ہیں, وہ اپنے کام کو خیر آباد نہیں کہہ دیتے, وہ غم نہیں مناتے رہتے کہ اب کیا ہوگا, اب میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا. تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو وہن نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ پسندیدہ ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے کوئی نقصان پہنچا ہے لیکن آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کام کریں. ٹھیک ہے. واللہ یحب الصابرین, کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے. تو یہ اسلام کا سبق ہے جو سکھایا جا رہا ہے, کچھ بھی ہو جائے تمہارے لیے زندگی بہت قیمتی ہے, جو ابھی تمہارا ریمیننگ ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے, کام نہیں چھوڑنا ہے, چلتے جائیے چلتے جائیے. ٹھیک ہے. یہ زندگی انسان کو دوبارہ نہیں ملے گی, مہلت دوبارہ نہیں ملے گی, چاہے آپ بیبی سٹیپس لیجئے, چاہے آپ تھوڑا تھوڑا سا روز کیجئے, لیکن کبھی بھی اس کام کو چھوڑیے نا. ٹھیک ہے. تو یہ انسان کے اندر ایک پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہے, وہ سیلف موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ مومن ایک سیلف موٹیویٹڈ انسان ہے. ٹھیک ہے. ایمان یعنی اللہ سے تعلق, وہ ایمان ہی انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے کام میں. تو یہاں پر بھی یہ حکمت بتائی جنگ احد میں کہ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں, تو یہ اس لیے ہوئی تاکہ لوگوں کا ریاکشن دیکھا جائے, اس سے لوگوں کو آئندہ وقت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ جب حقیقت میں وہ دنیا میں نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو صحابہ نے بھی آپ کے جانے کے بعد کیا کیا, آپ دیکھتے ہیں نا, اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ ایک جگہ بیٹھے نہیں رہے, وہ غم نہیں مناتے رہے, بلکہ وہ اٹھے, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے رہے, اور بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرائے. رومن امپائرز ہو گئے یا آس پاس کی جتنے بھی اس وقت میں جتنی بھی امپائرز تھی, وہاں دور دور تک مسلمانوں نے اپنا پیغام پہنچایا, اور مسلمانوں کے انڈر یہ ریاض آ گئے. تو انسان کی موٹیویشن میں کمی اور بزدلی کیوں ہوتی ہے, کیونکہ اسے دنیا کا خوف ہوتا ہے, دنیا کے نقصان کا خوف ہوتا ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے دنیا چھوڑ دی تو کیا ہوگا, لوگ کیا کہیں گے, یا ہم اسی دنیا میں رہتے ہوئے کام کرنے ہیں سارے. آپ کی نظریں آسمان پر ہونی چاہیے, آپ کو اپنا کام مکمل کرنا ہے, آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ دنیا والے کیا سوچ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. یا آپ کو کوئی غم پہنچا ہے تو آپ سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں, یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا سورہ انفال کی آیت میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارے اندر 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے, اور تم میں صرف 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا.
تو یہ بھی اسی لیے بتایا تعداد کی کمی یہ ایمان کی کیفیت اور صبر سے پوری کی گئی ہے. یعنی اگر آپ ایک ہیں، 1:10 کا ریشو آپ اس آیت میں دیکھ پا رہے ہیں، اگر آپ ایک ہیں اور آپ کے سامنے 10 کافر کھڑے ہیں، 10 لڑنے والے کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی اگر اندر ایمان ہے اور صبر ہے تو آپ ان کو بچاڑ سکتے ہیں. اس آیت کی بتا رہی ہوں میں آپ کو سچائی، کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں ایک ہوں، میں کیسے لڑوں گا. یہاں پہ تو اتنی بڑی جماعت ہونے کے باوجود بھی دوسروں سے شکست کھا جاتی ہے. ڈر بیٹھا ہوا ہے ہمارا، اپنی اپنی زندگی سے ہمیں اتنا پیار ہو گیا ہے. تو اس کے بعد پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 1:2 کا ریشو بھی دیا، کہ جیسے جیسے انسان کے اندر ایمان قوت کم ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے اندر بزدلی بھی آنے لگتی ہے کہیں نہ کہیں. اسی لیے فرمایا اس کا حل کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے. اگلی آیت میں دیکھیے، وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا غفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. یعنی ان کی بات ہوتی تھی تو بات جو ہے کیا بات ہوتی تھی ان کی، کیا دعا کرتے تھے؟ اے ہمارے رب بخشش فرما، ہماری کمی کوتاہی کو معاف کر دے. ٹھیک ہے، تو ذنوب جو ہے صغیرہ گناہوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اسراف کبیرہ گناہوں کے لیے، کہ سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو عاجز سمجھنے والے لوگ. مصیبت کی حالت میں شکوہ نہیں کیا، بے صبری نہیں کی، بلکہ اپنی غلطیوں پر توجہ ڈالی. جب شکست ہوئی تو انسان نے یہ سوچا کہ دیکھیے ہماری غلطی تھی، ہم لوگوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، اسی لیے یہ شکست ہوئی، نہ کہ یہ کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا یا رسول اللہ کی وجہ سے. نعوذ باللہ کوئی ایسے خیال نہیں آئے. کہ انسان کو پتا ہے کہ ناکامی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر اللہ کی مدد نہیں آئی تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی وجہ ہے، ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے. اسی لیے یہ لوگ دعا مانگنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما. ٹھیک ہے، جو چھوٹے بڑی جو ہمارے ساتھ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ان سب کو معافی کی ہمیں اور دعا کثرت سے مانگنی چاہیے. اس کے بعد فرمایا کافی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ٹھیک ہے، تو یہاں سے کیا لیسن ملتا ہے کہ غلطی کرنے کے بعد آپ اپنے گناہوں پہ نظر رکھیں. اگر آپ کے ساتھ میں کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی بھی پرابلم آئی ہے، یہ سوچیں کہ میں نے کیا غلط کیا جس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے یہ سزا مل رہی ہو مجھے. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی بہترین دعا مانگے، کہ دعا انسان کے احساسات کا نمونہ ہوتی ہے. جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کی زبان سے نکل رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اپنی نیکی کے بڑے سے بڑے کام کرنے پر بھی آپ کو اپنے اوپر کوئی ناز محسوس نہ کریں کہ دیکھیں ہم کتنے زیادہ کام کرنے والے ہیں، ہم نے کتنا کچھ اب تک کما لیا، کتنے ہم نیک عمل کرنے والے ہیں. جو بھی آپ نے کیے ہوں گے اس پر آپ ناز نہ کریں، بلکہ آپ اپنے گناہوں اور غلطیوں پر نظر رکھیں. ٹھیک ہے، اس آیت سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے. پھر فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. ایسے لوگوں کو اللہ نے دنیا کا ثواب دیا کہ جو اپنی غلطیوں پر نظر رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً کیا ثواب ملا انہیں دنیا کا؟ ایسے مسلمانوں کو جب وہ گئے تو جنگ کے لیے ان کو فتح نصیب ہوئی، مال غنیمت نصیب ہوا، ان کو حکومت بھی ملتی ہے، ان کی نیک نامی بھی ساری دنیا میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، آخرت کے ثواب کا حسن بھی دیا، یعنی جنت، اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوا، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل ہوئی. ٹھیک ہے، قیامت کے دن آخرت کے وقت میں ان کو جنت بھی ملے گی. تو یہاں پہ ایک یہ سوال اٹھتا ہے آپ کے سامنے، اس آیت میں لکھا ہے دیکھیے دنیا کا ثواب، ثواب دنیا، اور آخرت کے لیے حسن ثواب کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، تو بنیادی فرق اس کا یہ ہے کہ دنیا کا بدلہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، ثواب دنیا دنیا کا بدلہ ہے، لیکن آخرت کا جو بدلہ ہے وہ حسن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، بہترین خوبصورت بدلہ آپ کو ملے گا. کہ دنیا کا بدلہ تو کوئی بدلہ نہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ناموری بھی دے دیتا ہے، دنیا بھر کی دولت آپ کو مل جاتی ہے، پھر بھی وہ آخرت کی دولت یا آخرت کے ثواب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی. دنیا میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، دنیا بھر کی جو ہے آپ کے سامنے پوری دنیا ہے، ایسی ہے جیسے آپ جنت میں دیکھیں گے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک اتنی سی چھوٹی سی جگہ، جیسے آپ کوئی کپڑا ایک سائڈ میں رکھیں، اتنی جگہ بھی جو ہے اس کی جنت کی، وہ بہتر ہے پوری دنیا سے زیادہ. یعنی اتنا بڑا ریوارڈ ہے، اور جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے جس کے لیے ہمیں واقعی پوری کوشش کرنی چاہیے، جتنا ہمارے اندر کیپیبلٹیز ہے، جتنا ہمارے اندر پاور ہے، سب لگا دیں. ٹھیک ہے، تو دنیا کا ثواب معمولی ادنا ہے، آخرت کا اعلیٰ ہے، خوبصورت ہے. پھر آخر میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے جو شکر گزاری کے طور پر نیک کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
جو اسی لیے نیک کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمتوں سے انہیں نوازا ہے، وہ محسن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو شکر کے طور پر نیک عمل کر کے یاد رکھتے ہیں، جس کا کام اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں بہترین سے بہترین طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی بہتر ان کو ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں کی بات مان لو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر۔ یعنی اگر آپ کے دل میں شکوک و شبہات اٹھ رہے ہیں یا آپ کی لائف میں کوئی پرابلم آنے لگ جاتی ہے تو آپ آس پاس والے آپ دیکھیں گے نا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، اچھی بھلی تو تم تھی، تم نے کیا کام شروع کر دیا، مصیبتیں آنے لگ گئیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، لوگوں کی نفرتیں بھی مول لے رہی ہو، تم دین سے واپس پلٹ جاؤ، جیسے یہاں پہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا مسلمانوں کو منافقین، ان کو ان کا برین واش کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یا کیا کہتے تھے کہ اگر نبی سچے ہوتے تو تمہیں شکست نہیں ہوتی، تم ہارتے نہیں اس جنگ میں۔ فرمایا کہ اگر تم نے ان کے مشورے مان لیے تو وہ تمہیں واپس سے شرک میں لوٹا دیں گے، نتیجہ دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی اور تم نقصان اٹھانے والے بن کر لوٹو گے۔ تو عموماً جب بھی کبھی انسان کا نقصان ہوتا ہے تو وقتی طور پر دیکھیے نا، اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کا اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ تمہارا راستہ ہی غلط ہے، جو تم کر رہے تھے وہ صحیح نہیں ہے، آج کل کے ٹائم میں یہ ساری چیزیں نہیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نقصان ہوا ہے، اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ تو آپ ان سے یہ سوال کریں کہ یہ نقصان تو ویسے بھی ہو سکتا تھا، ضروری نہیں ہے کہ دینی محفلوں میں جانے کی وجہ سے ہی آپ کو یہ نقصان ہو۔ یعنی دینی محفل میں شرکت کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ باہر جاتے ہیں اور ان کے گھروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں، یا راستے میں سے کوئی سامان لوٹ لے، یا کوئی راستے میں نقصان پہنچا دے ان کو، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نہ جاتی تو تمہارا نقصان نہ ہوتا، ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر اللہ حفاظت فرمائے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کہیں پہ بھی ہو سکتا تھا، اگر تم کہیں اور جاتی تب بھی ایسا ہو سکتا تھا، تو دین کی محفلوں کو یا اللہ کی دین کا اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس راستے میں پریشانی آتی ہے، اسی کو انسان اتنی بیڈ امیج میں کیوں دکھا رہا ہے؟ ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پر انہوں نے کہا کہ نبی ہوتے تو تمہاری شکست نہ ہوتی، تو ویسے بھی انسان کو موت آنی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اگر تم ان لوگوں کی بات مان لو گے کہ یہ کام چھوڑ دو، تمہارا نقصان ہوگا، تمہاری لائف چلی جائے گی، تمہاری فیملی کو تم ٹائم نہیں دے پاؤ گے، تمہاری جاب چھوٹ جائے گی، تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں گے، تم اللہ پہ توکل کرو اور اپنا کام کیے جاؤ۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مددگار ہے، جو تمہارے ہمدرد بن کر تمہیں مشورہ دے رہے ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ زیادہ تر انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، اسے کوئی مشورہ دیتا ہے انسان، تو وہ اس کی ہر الٹی سیدھی بات کو مان لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم غم میں ہوتے ہیں اور کوئی آیا ہمارا غم بانٹنے کے لیے، تو وہ اس وقت جو بھی کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں اس کی باتوں کی بہت ویلیو ہو جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہاں واقعی ہمارا مددگار ہے، جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، اس وقت میں جو اس کی باتیں ہمارے ذہن میں جاتی ہیں وہ ہم ویسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں عمومی طور پر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا بہترین کارساز ہے، وہوا خیر الناصرین، سب سے بہترین مددگار ہے، لہٰذا ان لوگوں کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے یا اپنے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پہ چلنے کے بجائے یہ سوچیں کہ راستہ غلط نہیں تھا، ہمارا چلنا غلط تھا، ہمارا طریقہ غلط تھا، اسلام غلط نہیں ہے، مسلمانوں کے طریقے غلط ہیں، ان کا عقیدہ غلط ہو گیا، ان کے اعمال غلط ہو گئے، ورنہ اسلام تو سب سے بہترین دین ہے جو اللہ نے چنا ہے۔ لہٰذا نیک کام کو کبھی بھی کسی کی بات پہ آگے نہ چھوڑیں، اس کو کرتے رہیں، نیکی کی توفیق ملنا بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دیکھیے ان لوگوں کے دلوں میں عنقریب رعب ڈال دیا جائے گا ان کے شرک کی وجہ سے، کہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، جس شرک میں وہ مبتلا ہیں، اگر وہ اپنے نفس کی عبادت میں لگے ہیں، اپنے گھر کو پوج رہے ہیں، اپنی فیملی کو پوج رہے ہیں، اللہ کے دین سے زیادہ انہیں اپنے آپ سے پیار ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں تمہارا رعب آ جائے گا ان کے شرک کی وجہ سے۔ جو توحید پر ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے دلوں میں اپنا ڈر بٹھا کے رکھتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے؟ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ جب ابو سفیان اور اس کے ساتھی جنگ جیت کر واپس جا رہے تھے، جیسے ہم نے پڑھا تھا اس میں احد کے وقت میں، کہ جب وہ
اس جنگ سے جو جنگ ہو چکی تھی واپس جا رہے تھے، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ مدینہ خالی ہے، ٹھیک ہے، واپس جا کے مدینے کو لوٹ لیتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ ان کے مائنڈ سے نکل گیا، یا ان کو وہاں جانے کا خیال بھی نہیں آیا، یا اس رعب کی وجہ سے وہ وہاں نہ جا سکے. تو اللہ کی مدد مشرکین کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ وقتی مدد تھی جو انہیں مل گئی کہ وہ اس وقت میں جیت گئے کیونکہ مسلمانوں نے بزدلی دکھائی. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے، اور وہ مسلمانوں کا رعب ان کے دل میں ڈال دے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے شرک کیا. کائنات کی کوئی چیز اس کی دلیل نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس شرک کا، جس کا یہ جسے بتایا نا کہ کوئی سلطان اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، کوئی دلیل نہیں دی اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کی. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی ہے، اور وہ 1 مہینے کی مسافت تک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، تو آپ کا رعب ایسا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت، یعنی 1 مہینے کی دوری، کوئی انسان چلتا ہوا آئے آپ کے پاس، 1 مہینہ اسے آپ کے پاس آنے میں لگے، اتنی دور تک آپ کا رعب لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا تھا. کس لیے؟ جتنا خالص آپ کا ایمان اتنا زیادہ آپ کا رعب ہوگا. کہ بنیادی طور پر کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ہمیشہ طاری رہے گا جب تک وہ شرک نہیں کریں گے. اور آج یہ رعب کیوں ختم ہو گیا؟ ہمارے دل میں دوسروں کا رعب کیوں آ گیا؟ ہمارے انہی غلط عقائد کی وجہ سے، ہمارا اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو آج بھی جو کمزوری ہوئی ہے، اس کمزوری کے باوجود بھی جو سچے مسلمان ہیں ان کا رعب ہر حال میں لوگوں کے دلوں میں باقی ہے. اسی وجہ سے وہ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام کو پھیلنے ہی نہ دے، ان کے دین میں چینجز لا دے، ان کو اپنے طریقوں پر لے آئیں. جو آپ یورپین کلچر دیکھیں گے یا کرسچینٹی دیکھیں گے، یہ لوگ کیا کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف لے آئیں، اور ہم لوگ بھی اندھا دھند انہی کے کلچر کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے دلوں میں ان کا رعب بیٹھتا چلا جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں سے چاہتا ہے کہ ہمارا رعب ان کے دل میں بیٹھے. فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. ہو گیا. نیکسٹ آیت ہے کہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. ان کا اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہی ہمیشہ کامیاب رہو گے، تو یہ وعدہ تو پورا نہیں ہوا، تم تو ہار گئے اس جنگ میں. کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس جنگ کے آغاز میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، وہ قتل کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جب انہوں نے ہمت ہاری، بزدلی دکھائی، اس معاملے میں نافرمانی کی، جیسے اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، درہ بھی چھوڑ دیا، مال غنیمت لوٹنے کے لیے چلے گئے، تو جو مسلمان جو فتح پانے والے تھے وہ شکست میں بدل گئی. دشمن نے پیچھے سے آ کے ان پر حملہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو وعدہ تھا اللہ کا، تو وعدہ سچا تھا، لیکن تمہاری بزدلی کی وجہ سے تمہیں ہار نصیب ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے کہ جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی، کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تم کو دکھا دی تھی. ٹھیک ہے، تو تنازع جو ہوتا ہے آپس میں لڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب انسان اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر وہاں سے اس در پہ سے چھوڑ کے نیچے چلے جاتے ہیں، اس جھگڑے کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے بزدلی ان کے دل میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ محبت کس سے رکھتے تھے؟ مال غنیمت سے. تو تم سے صبر نہ ہوا، تم بھاگ نکلے، اللہ کے رسول کے حکم سے بھاگ نکلے. کہ تم میں کوئی ایسا بھی تھا جو ابھی تک دنیا چاہتا ہے، اور تم میں سے بعض آخرت چاہتے ہیں. یعنی وہ لوگ وہیں رہے جو آخرت چاہتے تھے، وہ نہیں اترے. تو فرمایا پھر اس نے پھیر دیا تم کو ان سے، یعنی کافروں کی طرف سے غافل ہو گئے. وہ مسلمان جو تھے وہ بھول گئے کہ کافر پیچھے سے بھی آ سکتے ہیں، اور وہ آگے بڑھ گئے. تو کیا فرمایا کہ اس نے پھیر دیا تم کو ان سے، تمہارے ذہن سے نکل گئی یہ بات، تمہاری آنکھوں پر دنیا کی پٹی پڑ گئی، تم اندھے ہو گئے دنیا کے مال میں، اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. یہ فرمایا کہ یہ وجہ کیا تھی؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے. ٹھیک ہے، تمہاری آزمائش ہو ایک طرح سے. اس کے باوجود اللہ نے تم کو معاف کر دیا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر، اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل کرتا ہے، اس سب کے باوجود ان کو معاف فرما دیا.
تو اللہ کی مدد اس کے لیے ہوتی ہے جو خالص نیت کے لیے اس کے لیے کام کرتا ہے، نہ کہ یہ کہ اگر ہم صرف یہ چاہیں کہ دین کا لیبل ہم پر لگ جائے اور اندر سے کیا ہو، ہم دنیا طلب کرتے ہوں، لوگوں کے سامنے اچھا بننا چاہتے ہوں، تو یہ چیز کسی کام کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی شکست کا ایک بڑا سبب کیا رہا ہے ہمیشہ، کہ وہ آپس میں جھگڑ دیتے ہیں، جیسے اس آیت میں ہم نے سیکھا آپس میں جھگڑنا، تنازع کریٹ کر جانا، تفرقہ بازی ہو جانا۔ جب مسلمان آپس میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، تو بنیادی وجہ یہی رہتی ہے ان کی شکست کی، کہ اپنے مقصد سے زیادہ کسی اور چیز کو وہ اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، خواہ اپنی ذات ہو کہ ہماری شان میں گستاخی ہوئی اس لیے ہم یہ کام چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہمیں مال نہیں مل رہا اس لیے ہم یہ کام چھوڑ رہے ہیں۔ تو اختلاف تو ہوتا ہے، رائے میں فرق ہو سکتی ہے، سوچ میں فرق ہو سکتی ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن دین کے کام کو نقصان کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی رائے پر اڑ جاتے ہیں کہ ہماری یہ بات ماننی ہے، ہم اپنی ذات کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور اپنی ناراضگی کو چھوڑتے نہیں ہیں، کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دین کے نام پر کام کرنے والے وہ تبھی پھٹتے ہیں، سیپریٹ ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، جب وہ سیلف پرائڈ یا سیلف اسٹیم کو، اپنی ذات کو بیچ میں لے آتے ہیں، باقی چیزوں کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو دین کا کام کرنا ہے، اگر آپ اللہ کی دین کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے آپ کو نیچے رکھنا ہوگا، اختلاف رائے کے باوجود اکٹھا ہو کر آپ کو کام کرنا ہوگا، جو ہمیں اس آیت سے لیسن ملا۔ فرمایا استسعدون ولا تلوون علی احد، کہ جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی طرف توجہ تک نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، ادھر تم گردن موڑ نہیں رہے تھے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو بھی، اور رسول تم کو بلا رہے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ لوگوں کو پکار رہے تھے کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اور جو میری طرف مڑ کر آئے گا اس کے لیے جنت ہے۔ مراد ہے اس واقعے کی طرف کہ جب سب لوگ بکھر گئے تھے، پیچھے سے جب کافروں نے حملہ کیا تو مسلمان سنبھال نہیں پائے اس سچویشن کو، اور ادھر ادھر ہو کے بکھرنے لگے، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اس موقع پر، اور پہاڑ کے اوپر جانے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار پکار کر آواز دے رہے تھے کہ مسلمانوں میری طرف آؤ، ٹھیک ہے، میرے پاس آؤ۔ تو اس کے آگے آتا ہے کہ تم نے سنی نہیں، بدلے میں کیا دیا اللہ تعالیٰ نے تم کو؟ اس کے بدلے غم پر غم دیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا اس کی بنیادی وجہ نبی کی نافرمانی تھی۔ اگر ہماری زندگی میں بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، ہم لاس میں ہیں، پریشان ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کی اطاعت سے منہ موڑ رہے ہیں، سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کئی غموں کا ذکر ہے، ایک کے بعد ایک غم آتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا غم آیا، مسلمانوں کی شہادت کا غم آیا، مسلمان پہلے جو جیت رہے تھے پھر اس کے بعد ہار کا غم آیا، تو بدلے میں تم کو کیا دیا؟ جسے جیسے تم نے کیا تم کو ویسا ہی انجام ملا، ٹھیک ہے۔ ثواب بھی انسان کے اعمال کا ہی بدلہ ہوتا ہے، اعمال ہی انسان پر واپس لوٹتے ہیں، تو تم پر بھی لوٹایا اس نے تمہارے اعمال کی وجہ سے غم پر غم، یعنی اتنا غم آ گیا تمہارے اوپر بیک ٹو بیک تمہاری نافرمانی کی وجہ سے کہ تمہیں محسوس ہی نہیں ہوا پھر اس کے بعد غم۔ جو چیز کثرت سے ہونے لگتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کا احساس ہی ختم ہونے لگتا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ سمجھیے کہ کسی کو بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے بہت زیادہ، جیسے آپ کو ہائی فیور ہو رہا ہے، یا آپ کو پین رہتا ہے جوائنٹس میں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ مسلسل محسوس کرتے ہیں، کوئی بیماری کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو کوئی ہلکی پھلکی خراش آ جانا، کوئی کٹ لگ جانا، یا کوئی بھی ہلکی سی بیماری ہو جانا، وہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ آپ عادی ہو چکے ہیں، آپ کو عادت، آپ ہیبٹ آپ کی کریٹ ہو چکی ہے، یا آپ محسوس کر چکے ہیں اس سے بڑی بڑی تکلیفیں، تو اتنی مشکلیں آتی ہیں کہ آئندہ آنے والی مشکلیں انسان کے اوپر آسان ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ ملاحظہ کریں کہ بچپن میں آپ کے والد کا انتقال ہوا، پھر آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، پھر دادا کا، اس کے بعد آپ کے چاچا کا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی اسٹرانگ بنا دیا، ایک کے بعد ایک ڈیتھ آپ نے دیکھی ہے، تو دنیا سے محبت آپ کی کم ہوتی چلی گئی، ٹھیک ہے، پھر آپ کی چچا کی، آپ کی وائف کی ڈیتھ ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، پھر اس کے بعد مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا، یہ ساری مشکلات کیوں آئیں؟ آپ کو بڑے کام کے لیے تیار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اگر آپ کی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ غالباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آگے کسی بڑے کام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ جیسے کول کو آپ بار بار گھسیں گے، جتنا زیادہ اسے گھسا جائے گا وہ ڈائمنڈ بن جاتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا غم آیا ان لوگوں کے اوپر، اتنی مشکل انہوں نے فیس کی کہ ان کو یہ ساری غم جو ہیں، تکلیفیں جو ہیں وہ بھول گئے وہ،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے بتانے کا مقصد تھا کہ مسلمان اندر سے بدنیت نہیں تھے یا مال کی حریص نہیں تھے، وقتی طور پر ان سے کوئی جو یہ خطا ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی بھی دی، ایک دم سے ان کو صدمہ لگا، شوق لگا، پیچھے سے آ کے ان پر حملہ ہو گیا تو انسان اپنا حواس کھو دیتا ہے اس سچویشن میں، غم انسان کو طاری کر جاتا ہے، انسان کے اوپر غم اتنا آ جاتا ہے تو وہ ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا بھی، اس غم میں ان کو گرنے نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ دیکھو اتنا اتنا غم تمہیں ہوا بیک ٹو بیک کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب آگے بڑھو، آگے کا سوچو، یہ مت سوچو کہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ اگلی آیت میں دیکھیں گے نا، پھر اس نے نازل کیا تم پر غم کے بعد امن، اب جو غم ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سکون دیا، ٹھیک ہے؟ جو امن کی جو اونگ بتایا تھا، تو اونگ کیا چیز بتائی تھی یہاں پہ کہ ان کو سکون والی اونگ آئی، ان کو ایسی نیند محسوس ہونے لگی جس میں انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ غم کی شدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اونگ بھیجی تاکہ اس غم سے آپ نکل آئیں، اور دوسرا گروہ، ان کو ان کے نفسوں نے فکر مند کر رکھا تھا، یعنی اپنے ذات میں اتنا فکر مند تھے کہ اس سکون سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ دنیا میں محو لوگوں کو دنیا کے چھوٹے نقصانوں پر بھی چین نہیں آتا، کچھ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سکون دے دیا تھا، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو ابھی بھی بے چین تھے، جن کا اللہ پر بھروسہ جو تھا وہ کم تھا، ٹھیک ہے؟ جو زیادہ بھروسہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ پہ وہ مشکل حالات میں بھی پرسکون ہو گئے، اور جو اللہ تعالیٰ پہ کم بھروسہ کرتے جیسے منافقین کی طرف اشارہ ہے تو وہ اس وقت بھی ٹینشن میں تھے، غم میں شامل تھے، یعنی وہ محسوس کر رہے تھے اب کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ہماری جان نہ چلی جائے، ان کو یہی فکر لگی رہی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق باتیں سوچ رہے تھے، بدگمانی کر رہے تھے، وہ کہ اللہ کی مدد تو نہیں آئی، اس کا وعدہ سچا نہیں ہے، اسلام کا مستقبل ڈاؤٹ میں ہے نعوذ باللہ، اور ہماری دنیا ختم، اب تو ہم ہار جائیں گے، کہ یہ ساری چیزیں ان کے دلوں میں آنے لگی۔ جاہلیت کے جو گمان بتائے گئے ہیں کہ اسلام جو ہے مسلمان وہ نہیں جیتے، یعنی یہ آپ اللہ کے محبوب نہیں ہیں نعوذ باللہ، کہ تو وہ دعائیں مانگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میرے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی جب ایسے موقع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ بھی ایسا نہ ہو کہ باقی کے لوگ یہ سمجھے کہ دیکھو بڑا آیا نبی بن رہا ہے اور اتنی سی پریشانی یا پھر یہ جنگ جو ہے وہ بھی جیت نہیں پائے، اس میں بھی آپ کو شکست ہو گئی ہے۔ تو جاہلیت والی باتیں جو ہے جو آس پاس والے لوگ سوچنے لگے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ ان کے ذہن میں کیا آیا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم فیصلہ لیتے، ہم یہاں سے نہیں نکلتے، ہم مدینہ میں ہی رہتے یا ہم ان کے ساتھ شریک ہی نہ ہوتے، ہماری بھی مانے جائے گی، ہمارا مشورہ بھی قبول کیا جائے گا۔ فرمایا کہہ دیجئے بے شک اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، اس کا حکم اور اس کا فیصلہ ہے، وہ اپنے نفسوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے تھے جو وہ تمہیں ظاہر نہیں کرتے تھے، یعنی معاملہ کیا ہے؟ فتح و شکست کا، تقدیر کا، کہ مسلمانوں کی کامیابی و شکست اللہ کے فیصلوں سے ان کو ملتی ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا بس وہ ہوا۔ مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کہ اپنی کوشش کرے، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اور وہ آپ کے بارے میں بھی اپنی نفرت دل میں رکھتے تھے، وہ لوگ جو تھے منافقین وہ نفرت محسوس کرتے تھے، وہ ان کو نہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جتائے گا، یعنی بس وہ تو میجورٹی کے ساتھ چلے گئے یا اپنا نفاق چھپانے کے لیے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کچھ تو ایسے تھے جو اپنی زبان پر بھی لا رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم کبھی مارے نہ جاتے، ہم کبھی تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوتے، ان کا خیال تھا کہ میدان جنگ میں نکلنے سے ان کو موت آئے گی۔ فرمایا کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے اور پھر وہاں سے نکل آتے تو جن لوگوں پر موت لکھی گئی ہے وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف چلے جاتے۔ اس کی مثال ایسے لیجیے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کہیں باہر جاتے ہیں اور پھر اگر آپ کا کوئی انسیڈنس ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو کوئی نہیں کہے گا آپ سے کہ تمہیں گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ تم باہر نکلے اور یہ حادثہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو صرف اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی بھی چیز سبب بن سکتی ہے، تم وہاں اپنے آپ پہنچ جاؤ گے جہاں تمہاری موت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ تمہاری موت لکھی ہوئی نہیں تھی اس لیے بہانہ بن گیا، کیونکہ وہاں پہ ان لوگوں کی موت نہیں لکھی ہوئی تھی مسلمانوں کی، تو ایک طرح سے انہوں نے یہ بہانہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو ہے وہ اسے آزمانا چاہتا ہے، یہ مارکا اسی لیے ہوا تھا تاکہ تمہارے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو باہر نکال لے، کون واقعی مخلص ہے جس نے فوراً توبہ کر لی کہ اس نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی، اور کون لوگ ایسے تھے جن کے دل میں ایسے وسوسے آنے لگے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی کے بارے میں برا گمان کرنے لگے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دے گا۔
ایک طرف منافقوں کو کھولنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، اور دوسری طرف مومنوں کو خالص کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کیا ہوا، اللہ پر بھروسہ، تقدیر پر ایمان لانا اور اچھے برے دنوں کا فیصلہ اللہ کا سمجھتے ہوئے مسلمانوں نے اپنے آپ کو خالص کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سینوں کے بھیدوں سے بھی آگاہ ہے. آخری آیت ہے کہ بے شک وہ لوگ جو منہ موڑ گئے، کیا وجہ تھی؟ کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا ان کے کسی کام کی وجہ سے، یعنی شیطان نے ان کو پھسلایا. یہ جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے استزلہم، ٹھیک ہے، زال لام لام اس کا روٹ ہے کہ کسی کو صحیح راستے سے پھسلانے کا ارادہ کرنا، کسی کے بارے میں پھسلنے کی خواہش کرنا. تو شیطان پھسلانا چاہتا تھا وہ، کہ جب ایمان میں وہ کمزور پاتا ہے ہمیں ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہوتے جس درجے کا ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہمارے اندر کمی کوتاہی ہونے لگتی ہے، اس سچویشن میں سب سے زیادہ شیطان ہم کو پھسلاتا ہے، نیکی کے کاموں سے روکتا ہے، ہٹانے کی کوشش کرتا ہے جب ہمارے اندر ثابت قدمی نہیں ہوتی، جب ہمارا توکل نہیں ہوتا، تو ہم سب سے زیادہ شیطان کے پھسلاوے میں آ جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا اور آپس میں لڑنا، یہ شیطانی اغوا تھا. ٹھیک ہے. سب نہیں پھسلتے. آپ کے ارد گرد جو تھے باقی کے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ تمام صحابہ جو تھے انہوں نے آپس میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، ان کو بچا لیا. تو سب کے اوپر شیطان کا وار نہیں چلتا. کچھ لوگ جو تھے وہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان انہی لوگوں کو بہکا سکتا ہے جن کا ایمان کمزور ہے، اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، یا واقعی سیریس نہیں ہے اپنے اس کام کو لے کے. اسی لیے اپنے آپ کو خالص کریں پوری کوشش کے ساتھ میں. فرمایا کہ ان ساری غلطیوں کے باوجود اللہ نے انہیں معاف کر دیا، کہ بے شک وہ بخشش کرنے والا اور بردبار ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کو تان کرے، ان کو تانا دے، یا کچھ بھی ایسا الفاظ ادا کرے کہ دیکھو ان کی وجہ سے جنگ ہارے تھے، یا وہ دنیا کے مال کو لوٹنے چلے گئے. تو اس چیپٹر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ مخلص ہوں، لیکن انسان ہونے کے ناطے انسان کو کمزوری ہو سکتی ہے. یعنی آپ اگر مخلص محسوس بھی کرتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ دین کے لیے آپ خالص ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سارے کام ہمیشہ ٹھیک ہوتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کبھی کبھار آپ سے کوئی کام غلط ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے کمزوری رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. پھر دین کا کام کرتے ہوئے ابتدا میں ہی کامل نہیں ہو جاتا انسان، اسی لیے بہت حوصلے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے پہلے سٹیپ میں آپ سے بہت اچھا کام نہ ہو، لیکن آپ سے جتنا ہو رہا ہے آپ اتنا ایفرٹس ڈالنے کی کوشش کریں. پھر محض انسانی کمزوری یا بدنیتی نہ ہو. یعنی آپ دوسروں کے بارے میں بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ شو آف کر رہا ہے یا ان کو آتا تو کچھ نہیں ہے، کیا کریں گے. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کا کوئی دل بھی دکھا رہا ہے یا کوئی اگر ایفرٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، تو آپ درگزر کا معاملہ کیجئے، لوگوں کے عیبوں سے نظر ہٹائیے. سب لوگ برابر نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کے اندر ڈٹرمنیشن زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ حوصلہ بڑھانا. ٹھیک ہے. جس طرح انسان اپنی کامیابی سے سیکھتا ہے، اسی طرح انسان اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا کرے، جو ہم نے ان آیات سے سیکھا اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا کرے. ان کی ایک بار تلاوت سن لیجئے. إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في
في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ایک امپورٹنٹ بات جو یہاں سے اور سیکھنے کو ملتی ہے وہ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو استقامت دے سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کو تھامنا، اس پر بھروسہ کرنا کہ اس کے اذن کے سوا کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہن، ضعف اور استقامت، اس سے ہر حال میں بچنا ہے. جو انسان کی کیریکٹر میں مضبوطی پیدا کرتا ہے وہ اس کی ارادے کی پختگی ہے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی کام میں سستی نہ کریں. کوئی نیکی کا کام ہے، دین سیکھنے کا کام ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے، بے صبرہ ہو کر نہ چھوڑیں. لوگوں کی باتوں میں آ کر، بدنیتوں کی باتیں سن کر، تانے سن کر اللہ کے دین کے راستے کو بالکل نہ چھوڑیں.
کیونکہ اگر آپ کی کردار میں مضبوطی ہے تو لوگ آپ سے ڈریں گے. اگر آپ واقعی استقامت رکھتے ہیں تو آپ کا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگا. تو انسان کو نقصان دلانے والی جو چیز ہے، نیگیٹو سوچ ہے یا نیگیٹو ذہنیت کے لوگ ہیں، ان سے بچیں اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے دین پر جمائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.